अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल किरामिल मुहतदीन, अम्मा बाद। आज के दर्स में फ़िक़्ह में हम पढ़ेंगे कि नमाज में अरकान क्या क्या हैं। ठीक है, नमाज में अरकान क्या क्या हैं। मौका मिला तो ये कि वाजिबात क्या क्या हैं और सुन्नतें क्या क्या हैं। ये जो नमाज हम पढ़ते हैं जिसकी शुरुआत होती है किस चीज़ से? अल्लाहु अकबर से, तकबीर तहरीमा से, और जो ख़त्म होती है किस पर? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, सलाम फेरने पर। ये जो नमाज है हमारी, इस नमाज में कुछ अक़वाल होते हैं और कुछ अफ़आल होते हैं। हमारी जो नमाज है वो अक़वाल और अफ़आल का मजमुआ है। यानी नमाज के अंदर या तो हम कुछ पढ़ते हैं या कुछ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हम नमाज में पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हम करते हैं, है कि नहीं? अक़वाल यानी पढ़ने की चीज़ें और अफ़आल जो करने की चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे हम कुरान पढ़ते हैं, उसमें सूरह फातिहा पढ़ते हैं, रुकू में पढ़ते हैं, सजदा में पढ़ते हैं, तशहुद में पढ़ते हैं। और कुछ करने की चीज़ें होती हैं, जैसे क़ियाम करते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं। ठीक है, तो ये जो नमाज है हमारी, तकबीर से लेकर तस्लीम तक, इस बीच में नमाज के कुछ अरकान हैं और कुछ वाजिबात हैं और कुछ सुनन हैं। नमाज का कुछ हिस्सा क्या है, हम उसको कहते हैं रुकन, और कुछ क्या है? वाजिब, और कुछ क्या है? सुन्नत। ठीक है, और जो नमाज की शर्तें होती हैं इसका बयान पहले हो चुका है। ये नमाज शुरू होने से पहले की बात है। नमाज की जो शराइत हैं, नमाज की जो शर्तें हैं, वो हम नमाज के लिए जब अल्लाहु अकबर कहते हैं उससे पहले की चीज़ें हैं वो। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, समझ गए ना? तो नमाज की कुछ शर्तें हैं। शर्तें कब होती हैं? नमाज शुरू होने से पहले। और नमाज के अंदर अरकान होते हैं, वाजिबात होते हैं और सुनन होते हैं। ठीक है, शर्तों का बयान हो चुका है। कौन बताएंगे नमाज की कितनी शर्तें हैं और कौन कौन से हैं? रमज़ान से पहले हमारी क्लास मतलब स्टॉप हो गई थी, रुक गई थी रमज़ान की वजह से। उसके बाद फिर मैं छुट्टी चला गया था रमज़ान में, ईद में। तो उसके बाद से फिर दोबारा कल से ये क्लास शुरू हुई है। कल हमने अक़ीदा पढ़ा और आज हम फ़िक़्ह पढ़ रहे हैं। तो नमाज की शर्तों का बयान हुआ था, आखिरी जो दर्स था नमाज की शर्तों का बयान, बल्कि उसके बाद नमाज के 2 रुकन का भी बयान तफसील से हो चुका है। तो शर्तें क्या क्या हैं, कितनी शर्तें हैं और कौन सी हैं? नमाज में कितनी शर्तें हैं और कौन सी हैं? वक्त का दाखिल होना, यानी जिस नमाज का वक्त मुकर्रर है उसका वक्त दाखिल होना, ये नमाज की शर्त है। जब तक नमाज का वक्त दाखिल नहीं होगा वो नमाज हम नहीं पढ़ सकते। और नियत करना, जो नमाज आप पढ़ने जा रहे हैं उसकी नियत दिल से करना, फ़र्ज़ है या नफिल है ना? क्या कहते हैं, ज़ोहर है या असर है। और नंबर 3 उसको आपने जो कहा क्या, लिबास और जगह की तहारत, इसको कहते हैं कि नजासत दूर करना। नजासत दूर करना, चाहे वो नजासत बदन में हो या कपड़े में हो या नमाज़ पढ़ने की जगह में। मतलब ये कि नमाजी का बदन, नमाजी का कपड़ा और नमाज़ पढ़ने की जगह, ये तीनों क्या हो? नजासत से खाली हो, पाक हो। 3 हो गए। नंबर 4 क़िबला रुख होना। जी हाँ, नंबर 4 क़िबला रुख होना, आपने कहा क़िबला रुख होना। ठीक है, क़िबला की तरफ रुख करना है नमाज के लिए अगर उसकी कुदरत है तो। नंबर 4। नंबर 5 आपने कहा वज़ू की शर्त है।
اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ طہارت. طہارت نمبر 5 انہوں نے بیان کیا. طہارت. طہارت کس چیز سے؟ دونوں حدث سے، حدث اکبر سے بھی اور حدث اصغر سے بھی، بڑی ناپاکی سے بھی اور چھوٹی ناپاکی سے بھی. یعنی اگر غسل کرنے کی ضرورت ہے تو آپ غسل کریں پہلے، ورنہ نماز نہیں ہوگی آپ کی. اگر حالت جنابت میں ہیں آپ، یا عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہیں، تو صرف وضو کرنے سے کام نہیں چلے گا، غسل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور اگر وضو کرنے کی ضرورت ہے، آپ غسل ہے آپ کا لیکن وضو ٹوٹ گیا ہے تو وضو کرنا ہے، تو اس کو کہتے ہیں طہارت. نماز کی شرطوں میں سے بنیادی شرط کیا ہے؟ طہارت ہونا. ٹھیک ہے. یعنی حدث اکبر سے بھی اور حدث اصغر سے بھی. غسل کی ضرورت ہے تو غسل کریں، وضو کی ضرورت ہے تو وضو کریں، ہے نا. اور 5 ہو گئے، 9 ہیں. ہو گیا ہے. اور یاد کیجئے نماز سے پہلے کیا کیا ہے، سب کن چیزوں کا دھیان دینا پڑتا ہے. جی، قبلہ رخ ہونا ہو گیا، لباس کا پاک صاف ہو گیا. نہیں اذان شرط، اذان تو سنت ہے. اذان ہاں، لیکن وہ اس کو مطلب اذان میں نہیں کہیں، بغیر اگر اذان نہیں ہوئی تو بھی نماز ہو جائے گی. اذان شرط یہ نہیں ہے، اذان دینا سنت ہے، کرنا چاہیے. نہیں مطلب شرطیں کیا مطلب؟ نماز شروع ہونے سے پہلے کی چیزیں ہیں. نماز میں داخل ہونے سے پہلے جو ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ شرطیں کہتے ہیں. بہت ہی اہم شرط ہے جو آپ لوگ نہیں بتا رہے ہیں، ستر العورہ. ستر العورہ مطلب ستر چھپانا. ستر چھپانا. نماز میں مرد کا ستر کیا ہے؟ مرد کا ستر الگ ہے، عورت کا ستر الگ ہے. مرد کا ستر ہے ہاں، ناف سے لے کر ٹخنے تک، ناف اور ٹخنا سمیت، اور دونوں کے بیچ میں جو حصہ ہے، آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، یہ باپردہ ہونا چاہیے. اور کندھا بھی، دونوں کندھا بھی چھپا ہوا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اتنا کم سے کم ہونا چاہیے تو نماز ہوگی، ورنہ بہتر تو یہ ہے کہ پورا لباس ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ جیسے ہم لوگ ابھی لباس پہنے ہوئے، بہتر تو یہ ہے. لیکن اگر کسی کا دونوں کندھا چھپا ہوا ہے اور ناف سے لے کر ٹخنا چھپا ہوا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. اس کی نماز کیا ہے؟ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اس کی تفصیل گزر چکی ہے. 6 ہو گئے. یہ 6 تو بالکل مطلب خاص ہے نماز کے لیے، ہے نا. نماز کے اندر مطلب یہ سب ہے. اس کے علاوہ 3 اور ہے. نہیں، سترہ شرائط میں سے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سترہ کے سامنے نماز پڑھنی چاہیے انسان کو، حکم یہی آیا ہے. لیکن یہ شرائط میں اس کا ذکر نہیں ہوتا ہے، یا ارکان میں اس کا ذکر نہیں ہوتا ہے. ان 6 کے علاوہ کیا ہے؟ ان 6 سے پہلے 3 اور ہے. ہاں، ان 6 سے پہلے وہ دوسری عبادات میں بھی ہوتا ہے. ہاں، نمازی ایمان والا ہو، توحید والا ہو، اسلام والا ہو. نماز پڑھنے والا کیا ہو؟ مسلم ہو، مومن ہو، موحد ہو. لیکن اگر کوئی کافر ہے، غیر مسلم ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اسلام قبول نہیں کیا، تو اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. پہلے کلمہ پڑھو، گواہی دو، اسلام لاؤ، تب نماز ہوگی. بہت سارے غیر مسلم ایسے ہی روزہ رکھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، تو ان کو سمجھایا جائے کہ فائدہ تبھی ہوگا جب آپ پہلے ایمان لاؤ، ورنہ آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دنیا میں ہو سکتا ہے تم کسی اور مقصد سے پڑھ رہے ہو، مل جائے، لیکن آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ بھی ایک کیا ہے، عبادت کی، نماز کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ انسان کے پاس کیا ہو؟ ایمان ہو. اسی طرح مشرک نہ ہو انسان.
مسلم تو ہے لیکن شرک کرنے والا ہے، توحید پر نہیں ہے، تو شرک سے توبہ کرنا بھی ضروری ہے۔ شرک اگر ہے تو کوئی بھی عمل عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ تو کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے۔ اور اب یاد آ جائے گا، عاقل ہونا، نمازی کیا ہو؟ عاقل ہو، عقل والا ہو، سمجھ بوجھ والا ہو، اس کا دل دماغ کام کر رہا ہو، وہ ہوش و حواس میں ہو، پاگل نہ ہو، دیوانہ مجنون نہ ہو، وہ ہوشی میں نہیں ہے، اس قدر نشہ ہے کہ وہ ہوشی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا پاگل ہے، اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، علاج کی ضرورت ہے اس کو، یا کوئی شخص کومے میں چلا گیا ہے، اس میں آدمی بے ہوش ہوتا ہے نا، زندہ ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے؟ ہوش و حواس سے باہر ہوتا ہے، تو اس پر نماز نہیں ہے۔ نماز کس پر ہے؟ جس کے پاس عقل ہو، سمجھ بوجھ ہو، جو ہوش و حواس میں ہو، ٹھیک ہے۔ اور بالغ ہونا، کوئی بچہ بالغ نہیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی؟ 7 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا، 10 سال کا بچہ ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی؟ بالغ ہونے پر واجب ہے نماز، لیکن بالغ ہونے سے پہلے بھی نماز بچہ کو پڑھنا چاہیے اور اس کی نماز ہو جائے گی۔ نماز صحیح ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بچہ بالغ ہو۔ بچہ اگر بالغ نہیں ہوا ہے لیکن سمجھ بوجھ والا بچہ ہے، 7 سال کا ہو گیا، 6 سال کا ہو گیا، 8 سال کا ہو گیا، اس عمر میں بچہ جو ہے نا سمجھ بوجھ رکھتا ہے، تو اگر ایسا بچہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، بلکہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے، بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو حکم دو نماز پڑھنے کا، ٹھیک ہے، اور 10 سال کے ہو جائیں پھر بھی نہ پڑھیں تو مار بھی سکتے ہیں تادیب کے لیے۔ تو یہ 7 ہو گئے نماز کی شرطیں، یہ ساری شرطیں نماز سے پہلے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کا جو درس ہے، آج کے درس میں ہم بس صرف مطلب عنوان، ٹائٹل ہم جانیں گے، تفصیل میں نہیں جائیں گے، ارکان کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے شرطوں کو جانا اسی طرح سے ارکان کو جان لیتے ہیں۔ ارکان یہ رکن کی جمع ہیں، جیسے شروط جو کہتے ہیں یا شرطیں، وہ شرط کی جمع ہیں، ہے نا، شرط ایک شرط یعنی، اور شروط یا شرائط بہت ساری شرطیں، تو ارکان بہت سارے رکن، جمع ہے یہ، واحد کا صیغہ کون سا ہے؟ رکن، ٹھیک ہے۔ تو نماز میں رکن کیا کیا ہے، نماز کے ارکان کیا کیا ہیں؟ رکن کہتے ہیں ستون کو، پلر کو، جیسے یہ عمارت ہے، یہ بلڈنگ ہے، یہ بلڈنگ کس پر کھڑی ہے؟ پلرز پہ، تو پلرز کو کیا کہتے ہیں؟ ستونوں کو کیا کہتے ہیں؟ ارکان کہتے ہیں، رکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نماز میں کچھ اقوال، کچھ افعال ایسے ہیں جو پلرز کی حیثیت رکھتے ہیں، ستون کی حیثیت رکھتے ہیں، اگر وہ ہیں تو نماز ہوگی، اگر نہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر ستون نہ ہو، پلر نہ ہو تو بلڈنگ کھڑی رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ اسی طرح سے اگر یہ ارکان ہیں تو نماز ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ تو وہ ارکان کیا کیا ہیں؟ اور یہ جو ارکان ہیں، یہ جو رکن ہیں، اس کے بغیر نماز صحیح اور درست نہیں ہوتی کسی بھی حال میں۔ کسی شخص نے نماز پڑھی اور اس نے کسی ایک رکن کو بھی چھوڑ دیا، چاہے اس نے جان بوجھ کے چھوڑا ہو یا وہ بھول گیا ہو، تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی نہیں ہوگی۔ سمجھ گیا کہ نہیں؟ جان بوجھ کے چھوڑا ہو تو بھی اس کی نماز نہیں ہوگی، بھول گیا، اس نے نماز پڑھی لیکن بھول گیا رکوع کرنا یا سجدہ کرنا مثال کے طور پہ، تو بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رکن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر نماز صحیح ہوتی ہی نہیں ہے، جب تک اس رکن کو ادا نہیں کیا جائے گا نماز نہیں ہوگی۔ رکن کی یہ حیثیت ہے نماز کے اندر، جب تک اس کو ادا نہیں کریں گے نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بھی رکن آپ کا فوت ہو گیا، چھوٹ گیا ہے، اس کی وجہ کچھ بھی ہو، آپ نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا یا بھول گئے یا کسی کو طریقہ نماز کا معلوم ہی نہیں تھا اور اس نے نماز ایسے ہی پڑھ لی اور رکن اس نے ادا نہیں کیا، کسی بھی حال میں نماز اس کی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ رکن کہتے ہیں، اس کو رکن کہتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ سجدہ سہو کر لیا تو کام ہو جائے گا، نہیں، نماز میں سجدہ سہو ہوتا ہے نا،
کچھ بھول گئے، کچھ زیادہ کر دیے، کچھ کم کر دیے تو کیا ہوتا ہے؟ سجدہ سہو ہوتا ہے۔ یہ کب؟ یہ واجب میں۔ سجدہ سہو کب ہوتا ہے؟ جب کچھ واجب چھوٹ جائے تو۔ واجب کا بیان بعد میں آئے گا، ابھی ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ رکن کی۔ رکن کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، چھوٹ گیا تو اس کو ادا کرنا پڑے گا، سجدہ سہو کے بھی کام نہیں چلے گا۔ اس میں ایک سوال ہے شیخ، مان لیجیے جیسے ایک رکعت بھی چھوٹ گئی، اب یہ تفصیل ہو جائے گی، ہم بعد میں کریں گے، پہلے ہم ارکان جان لیتے ہیں پھر۔ ہاں ٹھیک ہے، تو رکن کی حیثیت سمجھ گئے، نماز میں رکن کا کیا مقام ہے، کیا حیثیت ہے جی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ رکن جو ہے کتنے ہیں نماز کے اندر، ارکان کتنے ہیں جی؟ کون بتا سکتے ہیں کتنے ہیں؟ صرف کتنے ہیں یہ پوچھ رہا ہوں، نمبر بتائیے، نمبر بتائیے۔ آپ قریب ہیں، آپ بہت پیچھے ہیں۔ 14 ارکان ہیں نماز میں، 14 رکن ہیں نماز میں۔ کل ارکان کتنے ہیں؟ 14 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ نمبر ایک تکبیرۃ الاحرام، تکبیر تحریمہ جس کو کہتے ہیں، یا تکبیر اولیٰ جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلی تکبیر نماز میں، اللہ اکبر ہم جو کہتے ہیں جس سے نماز شروع ہوتی ہے، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تکبیرۃ الاحرام، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ نماز کا رکن ہے۔ کسی نے نماز پڑھنا شروع کیا، اس نے پہلی بار جو اللہ اکبر کہتے ہیں اس نے کہا ہی نہیں، اس کی نماز ہوگی؟ باقی اس نے سب کچھ کیا، سورہ فاتحہ پڑھی، رکوع کیا، سجدہ کیا، تشہد، سلام، سب ہوا، لیکن پہلا اس نے چھوڑ دیا ہے یا بھول گیا ہے، تو اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک رکن چھوڑ دیا۔ تو یہ جو ہے کیا ہے؟ نماز کا رکن ہے۔ جلدی کرتے ہیں، نمبر 2 نمبر 2 قیام، نمبر 2 قیام، فرض نماز میں قیام کس میں ہے؟ فرض نماز میں رکن ہے، نفل میں رکن نہیں ہے۔ نماز ہو جائے گی لیکن آدھا ثواب ملے گا، لیکن فرض میں نماز ہوگی ہی نہیں بغیر قیام کے۔ اگر قیام کرنے کی قدرت ہے تو، طاقت ہے تو، اگر مجبوری ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے، بیمار ہیں، کمر ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی تکلیف ہے، تو بیٹھ کے نماز ہو جائے گی مجبوری میں، لیکن عام حالات میں کھڑے ہو کر فرض نماز کو پڑھنا کیا ہے؟ رکن ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو 2 ہو گئے۔ نمبر 3 یا ابھی جو 2 گزرا ہے نا، اس کی ترتیب تھوڑا ہم یہ کر لیتے ہیں۔ پہلے کیا ہے؟ القیام، کھڑا ہونا، کھڑے ہونے کے بعد ہی تکبیر کہتے ہیں نا، نماز میں پہلے ہم کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد تکبیر کہتے ہیں، یا پہلے تکبیر کہہ دیتے ہیں؟ پہلے کھڑے ہوتے ہیں پھر تکبیر۔ تو پہلا رکن کیا ہوا؟ قیام، جس کو قیام کہتے ہیں، کھڑا ہونا فرض نماز میں اگر قدرت ہے تو، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 تکبیر تحریمہ، جو نماز کے شروع میں ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ نمبر 3 ترتیب سے ہم جائیں گے تاکہ ترتیب ہمارے آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہر رکعت میں، 2 رکعت والی نماز ہے تو دونوں رکعت میں پڑھنا ہے، 3 رکعت والی نماز میں تو تینوں رکعت میں پڑھنا ہے، 4 رکعت والی نماز ہے تو چاروں رکعت میں پڑھنا ہے۔ کسی بھی رکعت میں سورہ فاتحہ آپ نے نہیں پڑھی، یا بھول گئے، یا آپ نے چھوڑ دیا، تو نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ کیا ہے؟ رکن ہے، واجب سے بھی بڑا، واجب اور فرض سے بھی بڑا، اس کو کہتے ہیں رکن ہے، ٹھیک ہے۔ 3 ہو گیا۔ نمبر 4 رکوع، رکوع کرنا ہر رکعت میں، رکوع کرنا ہر رکعت میں، کسی بھی رکعت میں رکوع اگر چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ ہر رکعت میں ایک رکوع کرنا ہے نا، 4 ہو گیا۔ نمبر 5 ہاں، رکوع اس کو کہتے ہیں رکوع سے اٹھنا، رکوع کرنے کے بعد پھر اٹھنا، کھڑے ہونا، اس کو عام فہم زبان میں قوما کہتے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ رکن ہے۔ اگر
کوئی رکوع سے ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا تو اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. رکوع کے بعد اور سجدہ سے پہلے کھڑا ہونا ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر کسی نے رکوع کیا اور سیدھے رکوع سے سجدے میں چلا جائے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. رکوع کے بعد آپ کو سیدھا کھڑا ہونا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے. تو یہ بھی کیا ہے؟ نماز کا رکن ہے. اگر کوئی رکوع کے بعد کھڑا نہیں ہوا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. رکن ہے یہ نماز کا. نمبر 6 اس سے پہلے بھی ایک ہے. نہیں، رکوع سے اٹھنا ایک رکن ہوا. رکوع سے اٹھنا ایک رکن ہوا 5واں نماز کا. 6واں رکن یہ ہے کہ اٹھ کے اچھی طرح کھڑے ہونا. رکوع سے اٹھ کے اعتدال کے ساتھ کھڑے ہونا، سیدھے کھڑے ہونا. ایسا نہیں کہ رکوع سے اٹھے بھی نہیں اچھی طرح سے کہ سجدے میں چلے گئے، ایسا نہیں. اتنی جلدی نہیں ہونی چاہیے. رکوع سے اٹھنا اور اٹھ کے سیدھے کھڑے رہنا تھوڑی دیر، یہ بھی رکن ہے نماز کا. سمجھ گئے نا؟ فرق کو سمجھیے. ایک ہوتا ہے رکوع سے اٹھنا، رکوع سے اٹھ گئے، اٹھ کے سیدھے کھڑے ہونا، سر سے پاؤں تک بالکل سیدھا، جسم کا ہر حصہ اپنی جگہ پہ ہونا چاہیے. جیسے رکوع سے پہلے آپ قیام میں تھے، کھڑے تھے، اسی طرح سے کھڑے ہونا ہے سیدھا. تو یہ 6واں رکن ہے نماز کا. 7واں سجدہ کرنا ہر رکعت میں 2 بار. سجدہ کرنا ہر ایک رکعت میں 2 بار. کسی نے ایک ہی بار سجدہ کیا اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی، اس لیے کہ 2 سجدہ ہر رکعت میں کیا ہے؟ رکن ہے. ٹھیک ہے، تو ہر رکعت میں 2 بار سجدہ کرنا. رکوع ایک ہی بار ہے اور سجدہ 2 بار ہے. دونوں رکن ہیں، دونوں سجدہ رکن ہیں. 7 ہو گیا. 8 سجدہ سے اٹھنا. سجدہ سے اٹھنا، جیسے رکوع سے اٹھنا رکن ہے، اسی طرح سے سجدہ سے اٹھنا کیا ہے؟ رکن ہے. یہ نمبر 8 ہوا، سجدہ سے اٹھنا. نمبر 9 اٹھ کے بیٹھنا اچھی طرح سے. اٹھ کے اچھی طرح سے بیٹھنا، جیسے رکوع سے اٹھنے کے بعد کیا ہے؟ اچھی طرح کھڑا ہونا ہے، اسی طرح سے سجدہ سے اٹھنے کے بعد اچھی طرح بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے، تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ 2 سجدہ کے درمیان بیٹھنا، اس پوزیشن کو کیا کہتے ہیں؟ 2 سجدہ کے درمیان بیٹھنا. 2 سجدہ کے درمیان بیٹھنا یہ بھی کیا ہے؟ نماز کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے. 9 ہو گئے. نمبر 10 نمبر 10 ترتیب سے ہم کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ترتیب بھی واجب ہے. یہ جو ارکان بتائے جا رہے ہیں نا، ان ارکان کو ترتیب سے ایک کے بعد ایک کرنا ضروری ہے. اس میں آگے پیچھے نہیں کر سکتے. تو 10واں کیا ہے؟ طمانینہ. طمانینہ یعنی اطمینان اور سکون. نماز کے تمام ارکان میں اطمینان اور سکون برتنا. سکون اور اطمینان سے ہر رکن کو ادا کرنا، جلدی جلدی نہیں. چاہے رکوع ہو یا سجدہ ہو یا قیام ہو، اٹھنا ہو یا جھکنا ہو، ہے کہ نہیں، یا بیٹھنا ہو، ہر رکن کو کیا کرنا ہے؟ سکون اور اطمینان سے ادا کرنا ہے. سکون اور اطمینان سے. یہ رکن ہے، 10واں رکن ہے نماز کا. ٹھیک ہے، 10 ہو گیا. نمبر 11 کچھ لوگ بہت جلدی کرتے ہیں نا، تو یہ رکن ہے ترتیب سے، کیا کہتے ہیں اس سے؟ سکون اور اطمینان سے ہر رکن کو ادا کرنا. اگر آپ کی نماز میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. آپ کی نماز نہیں ہوگی. 10 ہو گئے. نمبر 11 عام طور سے اطمینان سکون کس میں نہیں ہوتا ہے؟ سجدے میں لوگ نہیں کرتے ہیں اطمینان سکون، رکوع میں نہیں کرتے ہیں اطمینان سکون. تو یہ ضروری ہے. تو بہرحال 10 ہو گیا. نمبر 11 آخری تشہد.
نمبر 11 کیا ہے؟ آخری تشہد. آخری تشہد یعنی وہ تشہد جس کے بعد سلام کیا جاتا ہے، چاہے 2 رکعت والی نماز ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک ہی تشہد ہوگا، وہی آخری تشہد ہے. 3 رکعت والی نماز ہے تو اس میں 2 تشہد ہے، تو آخری تشہد رکن ہے، ٹھیک ہے. 2 رکعت والی میں جو تشہد ہے وہی رکن ہے کہ نہیں؟ اور جو 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے تو اس میں جو آخری تشہد ہے جس کے بعد سلام پھیرتے ہیں، یہ تشہد کیا ہے؟ رکن ہے نماز کا، رکن ہے. تشہد سے مراد کیا ہے؟ تشہد کس کو کہتے ہیں؟ تشہد کا مطلب بیٹھنا نہیں، تشہد کا مطلب بیٹھنا نہیں. تشہد کا مطلب ہے کہ التحیات پڑھنا، جو التحیات والی جو دعا ہے یا ذکر ہے، تشہد اس کو کہتے ہیں. تحیات للہ والصلوات والطیبات، جس میں سلام ہے نا، اور جس میں شہادہ ہے، اشہد، ہے نا، تو اس کو تشہد کہتے ہیں. تو التحیات جو ہے یہ رکن ہے. کس تشہد میں؟ اس تشہد میں جس کے بعد سلام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ تشہد جس کے بعد سلام کیا جاتا ہے وہ نماز کا رکن ہے، وہ نماز کا رکن ہے. نمبر 12 یہ جو تشہد آپ پڑھیں گے کس حالت میں پڑھیں گے؟ کس پوزیشن میں پڑھیں گے؟ بیٹھ کر پڑھیں گے. تشہد کا مطلب ہونا سمجھ گیا نا؟ تشہد کا مطلب التحیات پڑھنا. یہ جو التحیات پڑھیں گے ہم کس پوزیشن میں پڑھیں گے؟ بیٹھ کر پڑھیں گے. تو تشہد کے لیے بیٹھنا یہ بھی ایک رکن ہے. تشہد کے لیے کیا ہے؟ بیٹھنا. کوئی کھڑے ہو کے تشہد پڑھ لے التحیات، اس کی نماز نہیں ہوگی. کوئی سجدے میں تشہد پڑھ لے اس کی نماز نہیں ہوگی. تشہد کس حال میں پڑھنا ہے؟ بیٹھنے کی حالت میں پڑھنا ہے. تو ٹھیک ہے، تو تشہد پڑھنا اور پھر تشہد کے لیے بیٹھنا، یعنی تشہد بیٹھ کر پڑھنا. تو بیٹھنا جو تشہد کے لیے یہ بھی کیا ہے؟ رکن ہے. یہ جو تشہد ہے آخری تشہد جس کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے اس کے لیے بیٹھنا یہ بھی نماز کا رکن ہے. کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے. 13 سب سے آخری عمل. درود پڑھنا یہ رکن نہیں ہے، ہاں اس کا بیان بعد میں آئے گا. درود پڑھنا یہ رکن نہیں ہے. سلام پھیرنا، دونوں طرف سلام پھیرنا یہ نماز کا کیا ہے؟ رکن ہے. دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے. جنازہ کی نماز میں ایک سلام کافی ہے جیسے کہ یہاں ہوتا ہے. تو یہ سلام پھیرنا یہ بھی کیا ہے؟ نماز کا رکن ہے. جب تک آدمی سلام نہیں پھیرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. سلام پھیرنے سے پہلے اگر اس کا وضو ٹوٹ گیا مثال کے طور پر اس کی نماز نہیں ہوگی. سلام پھیرنے تک نماز ہے، یعنی سلام پھیرنے کے بعد ہی نماز ہوگی ورنہ نماز نہیں ہوگی. کوئی تشہد میں بیٹھا ہوا ہے اور بغیر سلام پھیرے اٹھ گیا، نماز کو چھوڑ دیا، اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. 13 ہو گئے. نمبر 14 نماز کے اندر ہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو پورے 13 ارکان جو بیان کیے گئے ہیں ان 13 ارکان کو تمام ارکان کو ترتیب سے پڑھنا. یعنی پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ. اگر کوئی پہلے رکوع کر لے قیام بعد میں کرے نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ کوئی سجدہ پہلے کر لے رکوع بعد میں نہیں ہوگا. پوری جو ترتیب بیان کی گئی ہے اس ترتیب سے نماز پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. تو یہ 14 ارکان ہیں نماز کے اندر. نماز کے اندر کتنے ہیں؟ یہ 14 ارکان ہیں. نماز کے اندر ان 14 ارکان کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یا صرف یہی 14 ارکان بس نماز ختم؟ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں نا. تو اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں 14 ارکان، 14 جو ارکان ہوئے، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ یا تو واجبات ہیں یا سنن ہیں. سنیں گے نا؟ اس کے علاوہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ جیسے رکوع میں پڑھتے ہیں، سجدہ میں پڑھتے ہیں، یہ سب رکن میں نہیں آیا نا. رکوع میں پڑھنا، سجدہ میں پڑھنا یہ سب نہیں آیا. اسی طرح سے جو ہے ہاتھ باندھنا نماز کے اندر، رفع یدین کرنا، یہ سب نہیں آیا نا. تو یہ جو 14 ارکان ہیں
14 ارکان کے علاوہ جو نماز میں چیزیں ہیں وہ یا تو واجبات ہیں یا پھر سنن ہیں، سنتیں ہیں۔ انشاءاللہ آج اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں، باقی جو واجبات کیا کیا ہیں اور سنتیں کیا کیا ہیں اس کا بیان انشاءاللہ بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین۔